बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 मई हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग और इसमें बड़ी अहम खबरें हैं जो ज़ाहिर है अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से कुछ नए मोड़, 4 नुकाती मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के हवाले और जोहरी हथियारों के इब्तदाई मराहिल से निकालने समेत क्या दोनों पार्टियां तैयार हैं। आज रात इन मुज़ाकरात के नाकाम या कामयाब होने की खबर आ सकती है। ईरान ने एक दफ़ा फिर पूरे खित्ते में जंग बंदी, मुंजमद असासों की बहाली समेत बहुत कुछ मांग लिया। अमन प्लान की जगह जंग का बिल भी दे दिया और कतरी शेख भी डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन के बाद कतरी वफ्द बावजूद गैस के सबसे बड़े नुकसान के ईरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल भी वहां पर डाक इकट्ठी करके अब चीन की तरफ जा रहे हैं और क्वाड का जो इजलास भारत में हो रहा है जिसमें वज़ीर ख़ारजा अमेरिका पहुंचा हुआ है और चीन उस पर अब क्या जवाब देगा। खिते में इस वक्त ईरानी हमलों का खौफ भी, जंग छिड़ने से पहले अमेरिका का मिडल ईस्ट से फरार भी और सऊदी अरब के बाद अब अमरीकी जंगी तैयारे भारी असलहा जो है वो मुंतकिली। अरब अमारात का एयरबेस अड्डा अल-मनहाद इस वक्त खाली नज़र आ रहा है। इसराइल की तैनाती बड़े पैमाने पर और रूस और चीन इंटेलिजेंस की क्यूबा में बड़ी धमाकेदार एंट्री है, वो भी कंट्रोल अमरीकी हमलों से पहले चीन और रूस ने कैसे संभाला है। पाकिस्तान के अहम मामलात में भी खान के इलाज, मुलाकात और अलीमा खान सुहेल अफरीदी की मंगल को 2 जून को अडयाला कॉल के इस्टेब्लिशमेंट के अब राब्ते, अहम खुफिया मुलाकातों की भी गूंज, मोहसिन नकवी की साथ मुलाकातें और ये अस्पताल मुंतकली समेत तहरीक इंसाफ के साथ पसे पर्दा जो डायलॉग्स हैं। पाकिस्तानी मईशत की तबाही की भी नई रिपोर्ट्स, हुकूमत के प्राइवेट जेट्स समेत अयाशियाँ, अवाम गुरबत से नीचे, ईद पर बाज़ारों में, मवेशी मंडियों में वीरानी, ताजरों की दिहाई और ये सारा मामला मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा अहम होगा। लेकिन जंग के हवाले से भी 3 अहम खबरें आई हैं। पहले तो अरब अमारात में अचानक इसराइली फ़ौज की हरकत बड़ी तेज़ी से नज़र आई, वहाँ उनके जहाज़ों की आमद और अमरीका को रिप्लेस करना। ट्रंप के मुशीर ने, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने अभी एक B-52 बम्बार तैयारों की वीडियो पोस्ट की जो बिल्कुल अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले से एक दिन पहले पोस्ट की थी जब हमला हुआ। तीसरा जो खलीज ऑफ अदन में इस वक्त बरतानवी मैरी टाइम इदारे ने रिपोर्ट की कि जहाज़ों की, कश्तियों की बड़ी नकलो हरकत है और उसमें सीढ़ियाँ, हथियार और मिसाइल वाले जहाज़ भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये क्या छोड़ कर जा रहे हैं या इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो मामूल के सफारती ज़राए थे वो अब ईरान में काफ़ी नहीं रहे। फील्ड मार्शल के ज़रिए जो पैगाम ईरान को पहुंचाया गया कि अमेरिका इतनी बड़ी तबाही करना चाहता है जो उसके बाद किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। सऊदी अरब और अरब ममालिक पर कोई हमला हुआ तो फिर मजबूरी पाकिस्तान को भी साथ देना पड़ेगा और ये पैगाम देने के लिए ज़ाहिर है फील्ड मार्शल गए हैं। कतर में भी आपको पता उनका वफ्द पहुँचा और शहबाज शरीफ भी चीन में है। अब इस वक्त ये ज़हन में रखें कि इस ईरान जंग में पाकिस्तान की हालत एक खरबूजे की तरह। आप हैरान हो कैसे, जिस पर छुरी गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटना खरबूजे ने। इस जंग में इन्हें अमन से, मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा हो ना, जंग का बड़ा नुकसान है। इसीलिए मुज़ाकरात के मामलात पर इस वक्त ईरान अमेरिका दोनों बज़िद हैं। दोनों अतराफ़ से जो बयानात है वो ऐसा लगता नहीं कि मुआहदा पूरा हो। मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा के बयानात आप देखें, हिंदुस्तान में वो क्या कह रहा है कि ईरान अपना यूरेनियम हमें दे, अपना हरमज़ खोले और फीस नहीं लेने देंगे, कोई डील नहीं करेंगे। अच्छा, एक तरफ ये बयान, फिर दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ इदारे इस वक्त अरब दुनिया के वो इन मामलात की खबरें दे रहे हैं वो भी बड़ी मुतज़ाद। अरब दुनिया से जुड़े हुए अल जज़ीरा, अल अरेबिया की खबरें तो यही हैं कि पाकिस्तान के जो टेक्निकल और लीगल स्टाफ तेहरान आया, आर्मी चीफ के साथ बैठ के मुआहदा और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के सरकारी इदारे और उनके जो मामलात पर आज़ाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन सब का कहना है कि बिलाशुबा गुज़िश्ता 24 घंटों में फील्ड मार्शल के मुसलसल दौरे हुए हैं, कतर के वफूद की सरगर्मियाँ हुई हैं, ये भी जहाज़ भर कर पहुँचे हैं, मिस्र भी आ गया है और उसके बाद मुज़ाकराती ड्राफ्ट प्रपोजल भी लीक हुआ। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ बदस्तूर वही है जहाँ से शुरू हुआ, यानी खिचड़ी इतनी पक चुकी है कि अंदाज़ा करें कि इस वक्त फील्ड मार्शल और DGSI ईरान में थे, अभी ईरान से चीन चले गए। अभी पाकिस्तानी फ़ौज के तो खैर एयर मार्शल तुर्की में भी हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब बांग्लादेश में भी हैं, शहबाज शरीफ लेकिन चीन में है। इसी तरह तुर्की, मिस्र, ओमान, अमेरिका समेत ये सब फिरकी बने हुए हैं, ईरान के गिर्द घूम रहे हैं। ईरान वाले मज़े से बैठ के पूरा बिल बना के फील्ड मार्शल के हाथ में देने के, जंगी हर्जाने का बिल ट्रंप को दे दें कि नुकसान पूरा करिए, इनवाइस है हमारी, ये अमन का प्लान नहीं है। अब देखें ये खर्चा है क्योंकि ईरान को पता है कि मुज़ाकराती अमल में आसाब की जंग है, वो अपनी जीती हुई जंग टेबल पर नहीं हार सकते, जितना मर्जी उन पर दबाव डालें। अरब दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, ईरान पहुँच रहे हैं, मिन्नत तरले कर रहे हैं, लेकिन ईरान वाले बड़े आराम से अपना वो तजर्बा जो 47 साल में इन्होंने मुज़ाकरात का हासिल किया, इन्हें पता है क्या बात करनी है, कब करनी है और किस तरह करनी है। हालांकि सब ममालिक कब कह रहे हैं कि जैसा ईरान कहेगा वैसा ही करेंगे, लेकिन जानते हैं कि अमेरिका इसराइल पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ईरान के जो मुज़ाकराती इंचार्ज है मोहम्मद बाकर गालिबाफ, उसने कहा कि अमेरिका तो एक ऐसा बदयानत किरदार अदा करने वाला नाकाबिल एतमाद मुल्क है जिस पे हम अपने हकूक़ सफारतकारी के ज़रिए या जंग के ज़रिए दोनों में तैयार हैं।
یعنی ٹرمپ کی جو رجیم ہے وہ چونکہ اس وقت شدید ترین خطرے میں، وہ میں آپ کو آگے چل کے تفصیل بتاتا ہوں. ان کی ایک پوری کوشش وقت یہ ہے کہ ٹرمپ کی بھی اور فیلڈ مارشل کی بھی کہ معاہدے کا ایک کاغذ بن جائے، کوئی یاداشت، کوئی مفاہمت، کوئی نکات، کوئی رعایات مل جائے، فیس سیونگ مل جائے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار اعلان کر دے، بے شک اس کے بعد جنگ دوبارہ شروع کر دے، جنگ بندی یا سیز فائر توڑنے کا پھر الزام لگاتے رہیں گے، لیکن ایک کاغذ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہر صورت میں مل جائے. پھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دوسرا بیان دیکھ لیں ہندوستان میں ہی، پہلے والے بیان سے مختلف، کہ جو معاہدہ ملے گا قبول کر لیں گے، اور وہ کہہ رہا ہے اگلے چند دنوں میں اعلان کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جو ایران نے تجاویز دی ہیں اس میں پہلے آبنائے ہرمز کھلوانی ہے تو نقصان کا معاوضہ ادا کریں، یعنی دستخط سے پہلے پابندیوں کے اور منجمد ایرانی فنڈز پر مذاکرات کریں اور جاری کریں. وہ بڑے سادہ سے مطالبات ہیں. امریکی فوج کا مکمل انخلا پورے جنگی زون سے، یعنی امریکی ناکہ بندی ختم، محاصرہ ختم اور جنگ کا ختم ہونے کا اعلان. آبنائے ہرمز پھر بحال ہوگی، یعنی ایران کی مکمل فتح. اس جنگی زون سے امریکہ کا نکلنا، جنگ ختم کرنا یا پابندیاں ختم کرنا، منجمد اثاثے بحال کرنا، یہ عید کا دن ہوگا ایران کے لیے. وہ ویسے آ رہا ہے آگے بھی، لیکن پاکستان کی طرف سے دیکھیں سیز فائر بعد میں ٹوٹتا رہے، لبنان میں ٹوٹا، فلسطین میں ٹوٹا، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایران نے اپنے معاملات خود حل کر رہے ہیں. قطر نے باقاعدہ امیر نے درخواست کی ٹرمپ سے بھی، قطری وفد کو ایران بھی بھیجا. حالانکہ قطر کی گیس پر ایران نے تباہی پھیری ہے جسے ٹھیک ہونے میں 5 سال لگیں گے، لیکن وہ پھر بھی پہنچ گئے. وجہ اتنی بڑی ہے. اب یہاں ایران نے ایک اور کام یہ کیا کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے عمان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا امریکی معاہدے سے پہلے، اور یہ امریکہ کا سب سے بڑا پریشر پوائنٹ تھا جو کمزور ہو چکا ہے. عمان نے ایران کے ساتھ اس معاہدے کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ امریکہ کی جو سمندروں میں غنڈہ گردی ہے اس پہ وہ ایران کا ساتھ دیں گے. یہ ٹرمپ نے آج صبح ایک ٹویٹ کی تھی نقشے کی پوسٹ والی، یہ اس کا جواب بھی تھا. اب مشرق وسطیٰ کے مالک بدل چکے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، اور مذاکرات 2 جگہ ہوئے ہیں، ایک تو ایران امریکہ میں آپ نے دیکھے، دوسرے ایران عمان میں. یہ جو 4 نکاتی منصوبہ بھی فیلڈ مارشل کے ذریعے امریکہ کو بھیجا جا رہا ہے، اب اس کی ظاہر ہے گارنٹی لینے کے لیے چین فیلڈ مارشل پہنچے ہیں، وہاں شہباز شریف بھی پہنچے ہوئے ہیں. جب تک چین اجازت نہیں دے گا یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. اس کی میں آپ کو بڑی وجہ بتاؤں کہ جو وزیر خارجہ مارکو روبیو ہندوستان ہے، وہاں 4 ممالک کا ایک بڑا اجلاس ہو رہا ہے وزرائے خارجہ کا، جسے کہتے ہیں کوآڈ. یہ اتحاد ہے چین کے خلاف. امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا، یہ 4 ممالک ہیں. چین کے اثر و رسوخ، سمندری راستے، سپلائی چین، نایاب معدنیات اور تائیوان. یہ ذرا ذہن میں رکھے کہ ساؤتھ چائنا سی اور تائیوان کا معاملہ سب سے اہم ہے. یہاں چین کو روکنے کی کوشش ہے. امریکہ نے ابھی بھارت کے ساتھ قربت میں اضافہ بھی اسی لیے کیا، دفاعی معاہدے، ساز و سامان، ٹیکنالوجی وغیرہ. تو چین اتنی جلدی اپنے کارڈز تو نہیں دکھائے گا، اس میں بڑا اہم معاملہ. اور دوسرا ظاہر ہے دوسرا ملک روس ہے. اب چین اور ایران کے ساتھ جن کی مدد سے ایران یہ جنگ جیتا ہے، وہ اس کے پارٹنر ہیں. یورپ $800 ارب یوکرین کی مدد کے لیے، جنگی دفاع کے لیے دے رہے ہیں. رات دن ماسکو پر یوکرین کے ڈرون لگ رہے ہیں، 600 سے 800 ڈرون وہ مار دیتے ہیں. اب روس نے وہ جنگ بھی نومبر تک جیتنی ہے، وہ تو اپنے ایٹمی ہتھیار تک دکھا رہے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل جائیں گے، دستخط ہوں گے، ٹرمپ کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے، فتح کا اعلان ہوگا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے ابھی وال اسٹریٹ جرنل نے چین اور روس کے حوالے سے کیوبا میں جاسوسی نگرانی کے الزامات جو لگائے ہیں کہ 18 وہاں پہ سگنل انٹیلیجنس نظام ہے، جس میں سے 3 چلا رہے ہیں چین اور 2 جو چلا رہا ہے روس. اور وہاں امریکی سینٹر کمانڈ ٹیمپا میں اور میامی میں دوسرا ان کا سدرن کراس ہے. اس میں اب یہ سب سے بڑی ٹرمپ کی یہی مسئلہ ہے کہ ایک تو اس کی اپنی رجیم اس وقت شدید ترین خرچے میں. ویسے تو یہ رجیم چینج آپریشن دنیا بھر میں کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں پہلی بار ان کے اپنے ہاؤس آف کارڈز کرمبل ہو رہے ہیں، تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہے ہیں. اور یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ امریکہ میں ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز، اسرائیلی لابی بڑے عروج پر ہے. وائٹ ہاؤس کے جو اختلافات ہیں وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے لوگوں کی سیکیورٹی کلیئرنس ختم کی جا رہی ہے. 24 سے 30 کمانڈر جنرل تو آپ جانتے ہیں استعفیٰ دے گے، مشیر دے گے. یہ جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس تلسی گبارڈ کا استعفیٰ، ذرا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، آپ اس اندازہ کریں کہ یہ ڈائریکٹر انٹیلیجنس یہ 18 ایجنسیوں کو چلاتی تھیں، جن کے اندر بھی اب دھڑا دھڑ استعفوں کے معاملات نظر آ رہے ہیں. اور یہ ایجنسیاں کون سی ہیں؟ CIA، FBI، آرمی، نیوی، ایئر فورس، ان کی سیکرٹ، ہوم لینڈ سیکیورٹی جیسے وزارت داخلہ وغیرہ، نیشنل سیکیورٹی پورے ملک کی. تو یہ پورے تمام بڑے اداروں میں جو استعفے ہیں، یہ ٹرمپ کے خلاف بغاوت کا معاملہ کہا جا رہا ہے. اور اختلافات کی بہت سی وجوہات ہیں. یہ ایران جنگ تو ظاہر ہے ٹرمپ کے لیے سونے پہ سہاگا ہے. معاملات تو شام میں بشار الاسد کے ہٹنے کے بعد ہی شروع ہو چکے تھے. پھر وینزویلا کے صدر کو جب اغوا کیا کہ اس میں شدت آئی، یوکرین کی جنگ میں ٹرمپ کی مخالفت میں شدت آئی، اور اب ایران جنگ کے بعد یہ عروج پر پہنچ چکا ہے. ٹرمپ نے ابھی آپ دیکھیں 2 مہینوں کے اندر اپنی کابینہ میں 4تھی خاتون کو نکالا، تقریباً استعفیٰ لیا. اٹارنی جنرل بھی خاتون تھی، وہ بھی استعفیٰ دے چکی ہے. پیم بونڈائے وہ بھی استعفیٰ دے چکی ہے. تو جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ٹرمپ کے ارد گرد ہیں وہ بڑی سخت بے چینی ہے
کہ ایک طرف اسرائیل کی مدد سے ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز جنہیں کہا جاتا ہے یہ جنگ ہر صورت میں شروع کروانا چاہتے ہیں. ٹرمپ اگر یہ جنگ نہیں لگاتا تو اس کا اقتدار الٹ جائے گا, اس کی جان تو خطرے میں ہے ہی. اب ٹرمپ اس جنگ سے نکلنے کے لیے بھی بے چین ہے, اس کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں. ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز لیکن طاقتور ہیں. جان ایف کینیڈی کا قتل یاد رکھیں. پھر دنیا بھر میں جو رجیم چینج آپریشن کرنے لگے, اب اپنے ملک میں آپ کو پتہ ہے باری آ چکی ہے. یہ جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس کا عہدہ ہے اس کے لیے بندہ نہیں مل رہا ہے انہیں, ابھی ایکٹنگ افسر کو اس پہ ترقی دی گئی ہے. میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تاکہ زیادہ کمپلیکیشن نہ ہو. عمران خان نے جب موجودہ فیلڈ مارشل کو DGI عیسائی کے عہدے سے ہٹایا اور جنرل فیض آیا تو اس وقت کے معاملات کو لے کر آخر تک دیکھتے ہیں آپ کو سارا اندازہ ہو. سنا پتہ تو آپ کو ہے کیا ہوا. یا نواز شریف نے جب پرویز مشرف کو ہٹانے کے لیے جنرل ضیاء بھٹ کو لگایا تو دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا. تو امریکہ میں اس وقت ٹرمپ کی بالکل یہی صورتحال بن چکی ہے. اب پاکستان کی طرف اگر آئیں تو محسن نقوی آپ کو پتہ ہے وزیر داخلہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی دوڑ بھر کر تھا. یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ڈپلومیٹ کہہ رہا ہے. تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہ معاملات حل کرنے کی. ابھی دیکھیں آج نیوز نے خبر دی ہے کہ محسن نقوی کی اور سہیل افریدی کی بڑی اہم ملاقات ہوئی اور اس میں عمران خان کی بشرا بیوی کی ملاقاتیں, علاج, احتجاجی سیاست اور در پردہ جو مذاکرات ہیں. اور یہ ملاقات اس نے کہا ہوئی بیرسٹر گور کے گھر پہ ہوئی اور وہاں بشرا بیوی کی اس کے بعد جمعے کے دن ملاقات بھی ہوگی. اب اسی آج نیوز کا دعویٰ تھا کہ اس میں علیمہ خان بھی موجود. میرے خیال میں شاید یہ ممکن نہیں ہے. عید کے دن عمران خان کی ملاقات کے لیے ظاہر ایک فضا تو بنی ہوئی ہے اور اس کی بھی وجہ بہت بڑی ہے. دیکھیں جو مفاہمتی گروپ ہے یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ 2 جون کو جو علیمہ خان اور سہیل افریدی کی کال ہے اس پہ کہیں بڑے پیمانے پر عوام نہ نکل آئے. یہ مذاکرات اسی لیے آپ کو پتہ خبریں شروع کی جاتی. اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عوام سے ہے. دیکھیں تحریک انصاف سے زیادہ تحریک پاکستان سے اور اس میں عام پاکستانی کی مثال. اس کو ذرا تھوڑا غور سے سمجھیں. جو آپ کو فروری کا الیکشن یاد ہوگا اس میں آپ نے دیکھا تھا پاکستانیوں نے ان کا کیا حال کیا. جو پاکستانیوں کو کاکروچ کہتے کیا سمجھتے ہیں بلکہ. اب پاکستانی نوجوانوں سے انہیں کیوں خطرہ ہے یا پاکستان کی عوام سے کہ یہ جو حالات بن چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں تو 55 ڈرون ہو چکے ہیں سہیل افریدی آنے کے بعد. جو بلوچستان میں اور وہ انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے آپ کو خبریں نہیں ملتی. وہاں جو کالعدم تنظیمیں یا علیحدگی پسند ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کر خوف آتا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں ابھی ان کے ٹاؤٹ جو ہے وہ اس وقت بلوچستان کے معاملے کو اٹھا رہے ہیں, لیکن جس انداز میں آپ کو پتہ ہے وہاں عوام کا بھی پورے پاکستان میں استحصال ہوتا ہے. یہ جیسے گلگت بلتستان میں بھی آپ دیکھ لیے تحریک انصاف کے ساتھ جو نشان پہ معاملے پر ہوا, یا اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے 2 سال پہلے. اور اب تو یہ جو پریشر کوکر والے حالات ہیں وہ پریشر تو موجود ہے, یہ سب جانتے ہیں, اور خوف بھی موجود ہے. اور خوف اس دفعہ ان لوگوں جنہوں نے الیکشن چھینا ہے, نمائندگی چھینی ہے, جنہوں نے آپ کی روزی روٹی چھینی ہوئی ہے, خوف انہیں بھی ہے جتنا آپ کو ان سے زیادہ ہے خوف انہیں ہے. انہیں خوف ہے کہ پاکستانی معاملات اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں. ابھی کچے کے علاقے سے خبر آپ دیکھیں کہ پشتون قبائل کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک بڑا لشکر بنا رہے ہیں, کچے کی طرف خود جا رہے ہیں. اب یہ وہ ڈاکو ہیں کچے میں, آپ کو پتا ہے جو زرداری فورس ہی کہہ لیں آپ نے, بڑی تعداد میں وہاں لوگوں کو اغوا بھی کرتے ہیں, تاوان بھی لیتے ہیں, اس کے باوجود بھی درندگی کرتے ہیں, ان کی تذلیل کرتے ہیں. ابھی وہاں ایک تازہ ترین واقعے میں ایک معصوم پختون بچی کو بھی اغوا کیا گیا. اس کے بعد پھر اب غیور پختون قوم اکٹھی ہوگی, باقاعدہ مسلح ہوئے, تمام قبائل اکٹھے کی. اس میں پشین ہے, قلعہ سیف اللہ ہے, چمن کوئٹہ ہے, قلعہ عبداللہ ہے, وہاں سے سارے اضلاع سے پشتونوں کو بلایا گیا اور ان کی کوشش ہے وزیرستان سمیت تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی بار یہ معاملہ ختم کریں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں اداروں پر اعتماد نہیں ہے, قانون موجود نہیں ہے, سیاستدان آپ کو پتہ ہے حالات کے. اور پاکستان کے حالات تو یہ ہیں کہ آج کی ایک بڑی خبر دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اکاؤنٹنگ اور پروفیشنل سروسز میں 4 میں سے 3 کمپنیاں جا چکی ہیں. KPMG 1969 سے پاکستان میں کام کر رہی تھی. یہ بینکوں کے آڈٹ کرنے والے, کمپنیوں کے اکاؤنٹ چیک کرنے والے, مشورے دینے والے, حکومت کو, کارپوریٹ سیکٹر کو, پرائیویٹ سیکٹر کو, جن کے دفاتر کراچی, لاہور, اسلام آباد, ہر جگہ, یہ بھی آج چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ 4 میں سے 3 بڑی آڈٹ کمپنیاں پہلے ڈیلائٹ جا چکی ہے. اور یہ اتنی اہم معاملہ ہے کہ یہاں کرپشن, بدعنوانی, سرمایہ کاری کا ماحول نہ ہونا, بینکنگ کارپوریٹ سیکٹر میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نہ ہونا, قانونی مسائل ہونا, یہ جا رہے ہیں سارے چھوڑ کے. اتنا غیر مستحکم ہے, کوئی عالمی فرم یہاں پر سرمایہ کاری تو چھوڑے آنے کو تیار نہیں ہے. اچھا یہ مصر میں بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں مزے کہ وہاں بھی فیلڈ مارشل موجود ہے. یہ حالات اتنے تباہ و برباد ہو گئے ہیں کہ عوام کی حالت کو آپ اندازہ کریں کہ IMF نے ابھی ان کو پریشر ڈالا کہ بجٹ بنانے آئے ہیں کہ آپ ٹیکس اکٹھا کریں. ٹیکس اکٹھا کیسے ہوتا ہے؟ عوام خرید و فروخت کرتی, بازاروں میں معاشی صورتحال بہتر ہوتی ہے. آل پاکستان انجمن تاجران کے اجمل بلوچ نے ابھی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا, اس نے کہا صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے, جو سٹاک پڑا ہوا وہ بکتا ہی نہیں. ہفتے میں 3 دن کاروبار ویسے انہوں نے تھوڑا بہت چلا تھا بند کر دیا.
اب ٹیکس کسی طرح اکٹھا ہو نہیں سکتا، پیٹرولیم پر لیوی لگا کے ٹیکس اکٹھا کرنے کی کوشش ہے. اب ٹیکس لگانا تھا ارب پتی لوگوں پر، تاجروں پر، انڈیپینڈنٹ پاورز پرووائڈرز پر، یا بڑے اداروں یا غیر ملکی کمپنیوں پر. وہ جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے. ارب پتی تاجر وہ حکومت کا حصہ ہے، ٹیکس دیتے نہیں انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز. اب مریم نواز کے جہاز کا تیل اس وقت سستا اور غریب آدمی کے موٹر سائیکل کا پیٹرول اس سے مہنگا. آپ اس مثال سے سمجھ لیں غریب آدمی اتنی ہی لیوی دے رہا ہے جتنی کہ ارب پتی دیتا ہے. اب آپ ہندوستان میں دیکھیں، وہاں پنجاب ہندوستان میں، یعنی ایک طرف پاکستان کے پنجاب میں آپ کو پتہ ہے اسکول آؤٹ سورس کیے جاتے کہ چلتے نہیں، ڈسپنسریاں اسپتال پرائیویٹ سیکٹر کو دیے جا رہے ہیں کہ حکومت تنخواہ نہیں دے سکتی. ستھرا پنجاب یا سرکاری اداروں میں لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. ملک کی جو ساری بجلی وہ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر کے ہاتھ میں ہے. یہ شریف خاندان، زرداری خاندان وغیرہ جیسے لوگ. آپ کو 200 یونٹ پر ابھی IMF جو سبسڈی ختم کر رہا ہے، لوگوں نے سولر لگوایا، ان کے پیچھے حکومت پڑ گئی. اب دھڑا دھڑ ادارے جو ہیں وہ پاکستان میں بیچے جا رہے ہیں. آپ پنجاب ہندوستان میں ذرا دیکھیں کہ وہاں انہوں نے 1000 کروڑ کا پرائیویٹ بجلی کا پلانٹ 540 میگا واٹ کا خریدا کہ عوام کو 600 یونٹ بجلی فری ہوگی. چلائیں ایئر کنڈیشن جتنے مرضی، ان کا وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں. اور پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ یہاں 80,000 سے 1 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا بھی اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا. تو یہاں پھر ظاہر ان حالات میں حکومت کو خطرہ تو ہونا ہے کہ یہ جو ببل بن چکا ہے، پریشر کوکر بن چکا ہے، یہ پھٹ نہ جائے. دیکھیں لوازمات ہوتے ہیں نا، بنگلہ دیش نیپال میں ایسے ہی ہوا. اس وقت باخدا یہ عوام سے زیادہ یہ طاقتور لوگ خوف میں ہیں، کیونکہ طاقت کا جو استعمال ہوتا ہے اس کا ایک فارمولہ ہے. خوف کی وجہ سے جبر بڑھایا جاتا ہے، سخت قوانین لگائے جاتے ہیں اور کنٹرول کیا جاتا ہے. لیکن ظلم اور طاقت کی ایک حد ہوتی ہے. یہ نظام جب کنٹرول میں لایا جائے تو اس سے استحکام نہیں آ سکتا. طاقت کے استعمال کا انحصار اتنا بڑھتا ہے کہ ہر چیز طاقت سے کی جاتی ہے، پھر وہ دباؤ اور اختتام کی طرح. اور یہی دنیا بھر میں ہو چکا ہے. سوویت یونین میں، مشرقی جرمنی میں دیکھیں، رومانیہ میں دیکھیں، تیونس، مصر، جہاں پڑھیں آپ، جنوبی افریقہ ہو گیا. ان سب میں قابل مشترک چیز یہ تھی کہ اعتماد حکومت پر نہ ہو اور خوف اور طاقت پر انحصار ہو. تو پھر یہ ناممکن ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. اب یہی سب سے بڑا مسئلہ بنا جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، اللہ معاف کرے، وہ اسٹڈی کریں تو وہ خوف آتا ہے ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے اللہ اس ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رکھے اور لوگوں سے جان چھڑائے جو وہاں تو پیر پکڑ رہے ہیں ٹرمپ کی فیس سیونگ کے لیے، اور ملک میں اڈیالہ جیل کی طرف جانے کے لیے پیر دکھتے ہیں. اب یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. جس دن ان لوگوں کو یہ خیال آیا کہ جو کچھ یہ ادھر ایران والے معاملے میں کریں اس کا 10% پاکستان میں کیا، سارا معاملہ حل ہو جائے گا. دیکھیں اب یہ کرتے ہیں کہ نہیں، ان کو عقل آتی ہے کہ نہیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے. ابھی میرے پاس اور بہت ساری خبریں ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا. جو چینل سے جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے یہیں سے شروع کریں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.